बाद की 5वीं टर्न शुरू होती है और मैंने फिर 10 मिनट की रखी है, चले आप कर लें 10 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन अल्लाह यारी साहब ने कहा कि एक रात इन्होंने ये किया कि बुखारी में देखे लिए सुलासियात हैं और उस रिवायत को लेकर चले। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जवाब है आपको कि सही बुखारी की सेहत पर इजमा है, उसमें सुलासियात हों, रुबाइयात हों, जो भी हों, सही बुखारी की जो मरफू मुत्तसिल सनद होगी, मरफू मुत्तसिल, उसकी सनद बिल्कुल दुरुस्त है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगी। उसके अलावा किसी किताब में आएगी तो उसकी सनद को चेक किया जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा शुआयब और नऊद का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि कट्टर वहाबी था, तो आप इसकी बात मान लें। अब मैं आपको एक कट्टर वहाबी का हवाला देता हूं, अब आपने भी उसको मानना है। मुझे से तो आप मनवा रहे थे, ठीक है जी, वो एक मुहद्दिस था, वो जानता था, तो वो उसकी बात मान लें। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे हाथ में सुनन अबी दाऊद है, ठीक है जी, जुबैर जई गैर मुकल्लिद आलिम इनकी तहकीक के साथ छपी हुई है, और इसका हदीस नंबर है 1377। इसके अंदर एक रिवायत मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइदा उनासुन फी रमदाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, युसल्लूना फी नाहियतिल मस्जिद, तो लोग मस्जिद के किनारे पे नमाजें पढ़ रहे थे, लोग वहां पे अल्लाह की इबादत कर रहे थे। फकाल मा हाउला, हुजूर ने पूछा ये कौन है, ये क्या हो रहा है, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। फकीला, तो अर्ज की गई, हाउला नास, ये लोग हैं, लई समाहुम कुरआन, इनके साथ कोई कुरआन पढ़ने वाला नहीं है। व उबई जुब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युसल्ली, हजरत उबई इब्ने काब जो हैं वो नमाज इनको पढ़ा रहे हैं, इनको नमाज पढ़ा रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं उनके पीछे। वहुम युसल्लूना बिसलातिही, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबु व नि'मा मा सनाऊ, हुजूर ने फरमाया ये कितना अच्छा अमल कर रहे हैं, और हुजूर ने इस अमल को पसंद फरमाया, हुजूर ने इस अमल को सही करार दिया। इस सनद के मुतल्लिक जुबैर जई साहब लिखते हैं हसनुन, ये रिवायत हसन है, और आगे कहते हैं वसहहु इब्ने खुज़ैमा, इसकी सनद को हसन इब्ने खुज़ैमा ने भी कहा है। और आगे कहते हैं वह इब्न हिब्बान, और इमाम इब्न हिब्बान ने भी इसकी सनद को जय्यद करार दिया, सही करार दिया है। तो जुबैर जई गैर मुकल्लिद अहले हदीस आलिम दीन, उन्होंने भी इसको हसन करार दिया, इमाम इब्न खुज़ैमा ने भी इसको हसन करार दिया, और इमाम इब्न हिब्बान ने भी इसको हसन करार दिया कि ये रिवायत सही है जी। इसमें कहां लिखा कि नवाफिल पढ़ रहे थे? देखें, फी नाहियत रमजान में मस्जिद के किनारे फिर क्या हो रहा था, नवाफिल की इबादत हो सकता है फजर पढ़ रहे हैं, हो सकता है जोर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हो ना, जमात छूट गई है, जमात छूट गई है, बाद में नमाज पढ़ रहे हैं जमात के साथ, असली जमात छूट गई है, बाद में पढ़ रहे हैं। ये तस्रीह आप दिखा दें। नहीं, आप अगर नाफिला देखें, ये तो मुमकिन तो है ना, आप नाफिला को आपको साबित करना कि नाफिला, आपने साबित करना कि नाफिला जमात के साथ पढ़ रहे हैं, ये नामुमकिन नहीं है कि इंसान जो है जमात हो रही हो उसमें वाजिब, दूसरों को नमाज नहीं आता ना, नए नए मुसलमान कहां लिखा होगा कि उनकी फर्ज नमाज छूट गई थी। देखें भाई, आप जो है ना, ओ भाई आपने मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं साबित करूं, मेरे लिए इस्तेमाल काफी है। यही है कि रमजाना, ये रमजाना के लफ्ज दलालत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि वो मस्जिद में आके नवाफिल की रमजान में, नवाफिल पढ़ रहे थे। रमजान में वाजिब नमाज जमात के साथ नहीं हो सकती जी, रमजान में वाजिब नमाज जमात के साथ नहीं हो सकती। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने ये दिखाया ना कहाँ लिखा हुआ है कि वो फर्ज पढ़ रहे थे। इस तरह तो आप जिस चीज को मर्जी अपने माने में ले जाएं, अपनी तफरीहात उसके ऊपर बिठाते जाएं। ये रिवायत फी रमजाना के दलालत कर रहे हैं लफ्ज के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हुजूर ने देखा और हुजूर ने इसको पसंद फरमाया। यही रिवायत इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुनन में लेके आए हैं, और वहां इस रिवायत का नंबर है 4611। उसके अंदर यही रिवायत मौजूद है
اس روایت کے الفاظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، کیا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی رات کو آئے، فرآ ناسا، حضور نے لوگوں کو دیکھا، فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے کنارے میں، یصلون، نماز پڑھ رہے تھے، فقال ما يصنع هؤلاء، حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، قال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرؤهم معه يصلون بصلاته، تو بتایا گیا کہ ابی ابن کعب جو ہیں ان کے ساتھ قرآن پڑھنے والا نہیں، اور ابی ابن کعب جو ہیں وہ اس کو قرآن پڑھ کے ان کو سنا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ امام بنے ہوئے ہیں، قد احسنوا قد اصابوا، حضور نے اس کو پسند فرمایا اور درست قرار دیا، ولم یکرہ ذلک لہم، اور حضور نے اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، ولم یکرہ ذلک لہم، حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ یہ السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے، روایت کا نمبر 4611 ہے، اور اس کے بارے میں امام بیہقی خود فرماتے ہیں ھذا مرسل حسن، یہ روایت حسن ہے۔ تو یہ والی روایت اور سنن ابی داؤد والی روایت وہ دلالت کر رہی اس کا بات کے اوپر کہ لوگ جو تھے وہ ماہ رمضان المبارک میں مسجد میں آ کے تولیوں کی شکل میں نماز پڑھتے تھے، نوافل کی عبادت کرتے تھے، اور حضور نے ان کو دیکھا، کیونکہ حضور خود جماعت نہیں کرا رہے تھے اس لیے یہ ان کے اوپر فرض نہیں ہو سکتی تھی، صحابہ آپس میں پڑھ رہے تھے، اور جو آپ بار بار صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، اس کے اندر بھی یہی لفظ ہے کہ جب جناب عمر آئے مسجد کے اندر تو لوگ متفرق الگ الگ گروہوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے چل رہا تھا کہ لوگ اس طرح صورتوں کی اس طرح شکلوں میں آ کے نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، احسن، حضور نے اس کو پسند فرمایا، اس طریقے کو درست قرار دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور راوی کہتے ہیں ولم یکرہ ذلک لہم، اور حضور نے اس کو ناپسند نہیں قرار دیا، ناپسند نہیں فرمایا۔ تو جناب یہ سنن ابی داؤد کی بھی صحیح روایت موجود ہے، اور اس کے ساتھ امام ابن حبان نے بھی اس کی صحت کا انتظام کیا، اس کو صحیح قرار دیا، ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت سنن الکبریٰ میں مرسلن آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرسل روایت جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت ہوتی ہے، اور میں آپ کے سامنے اس وقت ایک حنفی بیٹھا ہوا ہوں، تو لہذا یہ مرسل بھی حسن ہے، صحیح ہے، اور دوسری روایت جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے وہ والی روایت بھی بالکل صحیح ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آپ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ خالی جماعت حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی آئی ہے کہ مولا علی جو تھے وہ بھی جماعت کا باقاعدہ حکم ارشاد فرماتے تھے۔ میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں، یہ روایت آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی مل جائے گی، السنن الکبریٰ میں بھی مل جائے گی، فضائل الاوقات امام بیہقی میں بھی مل جائے گی۔ مصنف ابن شیبہ کی میں روایت پڑھنے لگا ہوں، روایت کا نمبر ہے 7767 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں روایت ہے کہ ان ابی الحسن ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک بندے کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی، ان کو کہا ہوا تھا کہ تم نے رمضان میں نماز پڑھانی ہے 20 رکعہ، 20 رکعات پڑھانی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر آپ کہیں یہ عشاء کی نماز ہے تو عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعات کی یہ لفظ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث آپ کو السنن الکبریٰ کے اندر امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی سے بھی یہ آپ کو روایت مل جائے گی کہ شتیر بن شکل وہ اصحاب علی میں سے تھے، انہو کان یؤمہم فی شہر رمضان ب20 رکعہ ویوتر بصلاۃ وفی ذلک قوہ، اور فرماتے ہیں اس کی سند میں قوت ہے، اس کی سند میں ضعف نہیں ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم 20 رکعت پڑھاؤ، اور مولا علی جو خود تھے آپ 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ السنن الکبریٰ میں بھی یہ روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت ہے۔ اسی طرح فضائل الاوقات کے اندر بھی امام
ابو بکر البیہقی رحمہ تعالی اس کی اسناد لے کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح مولا علی سے بھی روایت کیا گیا. پھر آگے پوری سند کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یأمر الناس بقیام شہر رمضان ویجعل للرجال اماما وللنساء اماما. مولا علی لوگوں کو جماعت کے بارے میں کہتے تھے اور مولا علی مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ امام کا انتظام کرتے تھے. صاحب ٹائم ختم ہو گیا جی. شروع کروں جناب؟ جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی ہے سنن ابی داؤد سے، اور اس حدیث میں کوئی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے نماز ہے، دیکھیں کچھ لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن ان کو نہیں آتا تھا، لوگ نئے نئے مسلمان بنتے تھے، بھئی قرآن حفظ نہیں کیا ہے تو وہ نماز پڑھتے تھے جماعت میں. انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ وہ نماز پڑھنے رہے تھے، نوافل کو جماعت میں پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں اس میں رمضان کا لفظ لکھا ہے، تو رمضان میں نہیں ہو سکتا، رمضان میں نہیں ہو سکتا کہ انسان جماعت میں واجب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے. کہتا ہے آپ دکھاؤ کہ یہاں پہ کہ لفظ واجب لکھاؤ، فریضہ دکھا دو. اور میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں فریضہ کا لفظ دکھا دوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ثابت کریں کہ نوافل پڑھ رہے تھے. پھر میں نے ثابت کیا نا کہ یہ خود عمر صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اور دوسرے نے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت نہیں ہوتی تھی. میں نے آپ کے بخاری سے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ آپ کے بخاری سے بھی تو ثابت ہوگی نا، اس کے متعلق آپ نے کچھ بولا نہیں ہے. کیا وہیب جو ہے عبداللہ ابن حماد سے نہیں ملا، وہیب ابن خالد ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. وہ تو بخاری میں بھی لکھا نا دوسری سند کے ساتھ کہ رمضان ہی میں صحابہ نے تراویح پڑھنے کی کوشش تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھگا دیا تھا مسجد سے. وہ تو ختم ہو گیا نا. اگر یہ اچھا کام ہی ہوتا بھائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی نماز کیوں توڑ دیا؟ آپ نے اس کا کیوں جواب نہیں دیا؟ کیوں بیٹھ گئے بیچ میں؟ وہ تو بخاری میں بھی لکھا ہے. پھر ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ اور پھر شیخ صاحب ہم نے اس بات کا کیوں جواب نہیں دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کیوں نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا حرکت دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو آپ نے ابو داؤد والی حدیث پڑھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو علی زئی نے کہا یہ صحیح ہے. بھائی یہ دیکھو سنن ابی داؤد، یہ ضعیف سنن ابی داؤد ہے، البانی کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 1377 ہے. اس نے بولا یہ حدیث ضعیف ہے جی، حدیث ضعیف. اصابوا ونعم ما صنعوا. اور اس میں یہ بھی نہیں کہ نوافل کی نماز ہے، یہ جماعت واجب کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو آپ نے بولا ابن شیبہ وغیرہ نے روایت کی ہے سنن کبریٰ، وہ تو ضعیف حدیث ہی ہے. یہ کتاب دیکھو سنن کبریٰ للبیہقی جزء ثانی، یہاں پہ وہی 20 والی صفحہ نمبر 699 حدیث نمبر 6620 ہے، وہی 20 والی. ایصلی بالناس خمس تراویحات 20 رکعہ، کہ 20 تراویح پڑھا دیں، 5 سلاموں اور 20 رکعت. تو اس میں کہا کہ اسناد ضعف، یہ ضعیف اسناد ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے اپنے کتابوں میں جو لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی ہے، صحابہ نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکال دیا. اور اس سے واضح ہے شیخ صاحب کے پیغمبر بیٹھ گئے نماز کے بیچ میں. کیوں بیٹھ گئے؟ اگر یہ اچھا کام تھا، آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. کیوں بیٹھ گئے؟ پھر کیوں ان کو مسجد سے نکالا؟ اور کیوں ان کو فرمایا کہ قد رأیت الذی عرفت من صنیعکم. اچھا پھر میرے محترم ناظرین، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ مجھے جی ڈر رہا ہے کہ یہ واجب ہو جائے گا، ہم جماعت کریں گے. حالانکہ جماعت ہوئی نہیں ہے، جماعت نہیں ہوئی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بیچ میں بیٹھ گئے، ان کو مسجد سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان پہ عذاب نازل ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں عائشہ کے لفظ میں ہے، عائشہ کی حدیث میں ہے کہ آپ پہ نماز واجب ہو جائے. عائشہ وہاں پہ تھی بھی نہیں نا. مرجحات احادیث میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص جو وہ خود اس نے ڈائریکٹلی سنا ہے، اس کی حدیث ترجیح ہے نا. زید بن ثابت خود وہاں پہ تھا، اس کی حدیث میں نہیں ہے کہ نماز آپ پہ واجب ہو جائے گی، اس میں یہ کہ آپ پہ واجب ہو جائے گی، یعنی عذاب واجب ہو جائے گی کیونکہ تم نے بدعت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کہ عائشہ کی حدیث میں جو ادھر تھی نہیں مسجد میں، اس نے بعد میں سنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی حدیث یہاں پہ تو مسموع ہی نہیں ہے، کیونکہ مرجحات حدیث میں اگر 2 حدیث میں اختلاف ہو، اس حدیث کو فوقیت دیا جائے گا جو شخص اس نے خود سنا ہے. مردوں کے درمیان عائشہ تو تھی نہیں. اچھا اب جہاں تک عذاب نازل ہونے کا، یہ نماز واجب ہونے کا خدشہ ہے، تو میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے علماء نے اپنے کتب میں اعتراف کیا ہے کہ بھئی تراویح کیسے واجب ہو سکتا ہے. تراویح ہی کے متعلق
کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ما یبدل القول لدی، کہ میرا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے کتب کے کچھ اعترافات. یہ ملاحظہ کریں، کتاب المغنی لابن قدامہ، ابن قدامہ کا مغنی ہے، جزء ثانی. ملاحظہ کریں یہاں پر کتاب الصلاۃ ہے، والصلوات المکتوبات 5 فی الیوم واللیلہ، نماز دن رات میں صرف 5 ہے. اس کی وجہ کیا کہتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 5 وہی 50، یہ 5 نماز ہے، اس میں 50 کا آپ کو جزا ملے گا. ما یبدل القول لدی، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو کبھی چینج نہیں کروں گا. تو اس کو پتہ چلا کہ 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نماز ہے ہی نہیں. جب اللہ نے وعدہ کیا، اس کے کیسے ہو سکتا ہے؟ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد. ملاحظہ کریں یہاں پر، اما الاحادیث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة. جو احادیث دیکھیں شیخ صاحب مشہور ہیں، ثابت ہیں کہ نماز صرف 5 واجب ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. اس میں سے سب سے واضح جو حدیث ہے وہی اسراء والی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 وہی 50 لا یبدل القول لدی، اور یہ میں کبھی چینج نہیں کروں گا. جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں کبھی چینج نہیں کروں گا، آپ نے کہا تھا نسخ ہو سکتا ہے. ملاحظہ کرو، یہ تمہارا جواب المحلہ لابن حزم جزء ثانی صفحہ نمبر 229. حدیث اسراء کا ذکر کرتے ہیں، یہ 5 وہی 50 لا یبدل القول لدی، کہ میں نے 5 نمازیں واجب کی ہیں، اس کو میں چینج نہیں کروں گا. فہذا خبر من اللہ عز وجل مأمون تبدلہ، یہ اللہ کی جانب سے خبر ہے، اللہ نے گارنٹی دیا کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا. فصح ان الصلوات لا تبدل ابدا عن 5، تو یہ ثابت ہو گیا شب معراج اللہ کا نے جو وعدہ دیا کہ میں چینج نہیں کروں گا، تو یہ 5 نمازیں کبھی چینج نہیں ہونی. چھٹا نماز واجب کبھی نہیں ہو سکتی جی. اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے. وَأُؤْمِنَّا النَّسْخَ فِي ذَلِكَ أَبَدًا بِهَذَا النَّصْ، اور ہم نسخ سے مأمون ہو گئے ابد تک. شیخ صاحب قیامت تک یہ نسخ نہیں ہو سکتی جی، جب اللہ نے وعدہ دیا. فَبَطَلَ بِهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْوَتْرَ فِي وَإِنَّ التَّهَجُّدَ اللَّيْلِ، باطل ہو گیا کہ کوئی اور نماز واجب بھی ہو سکتا ہے جی. اب دیکھو حدیث ہے، اسی حدیث کے ذیل میں حدیث ہے، یعنی خشیت ان تفرض علیکم کے ذیل میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ فتح الباری جزء اول صفحہ نمبر 463 ہے. ودلت، اچھا یہ بھی وہی ہے، لیکن میں ایک اور جگہ ہے وہ زیادہ واضح ہے، وہ دکھاتا ہوں. جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 13. ثم ان ظاہر هذا الحديث، یہ ظاہر حدیث ہے، خشیت ان تفرض علیکم. ظاہر هذا الحديث انه توقع ترتب افتراض صلاة باللیل جماعتا على وجود المواظبة عليها وفي ذلك اشکال. کہتے ہیں اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں جماعت کراتا رہوں تو یہ نماز واجب ہو جائے گا، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا اس طرح. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ ہے فقد واظب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على رواتب الفرائض وتابعه اصحابه ولم تفرض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے رواتب نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ نے بھی اس پہ مواظبت کیا، کبھی واجب نہیں بنا جی. اور پھر ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال هن 5 وهو 5 لا يبدل القول لدي فإذا أؤمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة. شیخ صاحب پھر کہتا ہے کہ پھر اشکال یہ ہے کہ اللہ نے جب وعدہ دیا ہے، اور بھئی اتنی نمازیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مواظبت کرتے تھے، کبھی کوئی فرض نہیں واجب، اور صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور پھر اللہ نے جب وعدہ دیا شب معراج کو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ اس کو واجب بنا دے. اچھا، یہ حافظ ابن حجر کے استاد ہے حافظ عبد الرحیم العراقی، اس نے ان کا ایک کتاب ہے طرح التثریب، اس میں وہ تصریح کرتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کبھی واجب نہیں ہو سکتا، تو پھر کیسے ان کو ڈر ہو سکتا ہے کہ نماز واجب بن جائے گا. طرح التثریب فی شرح تقریب، حافظ اس کی ہے
اس کی کتاب ہے، حافظ عبد الرحیم العراقی کی، حافظ ابن حجر کا استاد ہے. العاشرہ قول ولکنی خشیت ان تکتب علیکم، صفحہ نمبر 99 کے آخر میں. ظاہر انہ علیہ الصلوۃ والسلام توقع ترتب افتراض قیام رمضان فی جماعت، ظاہر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرتا ہے کہ نماز نوافل جماعت کے ساتھ واجب ہو جائے گا. وفی ارتباط افتراض العبادہ بالمواظبۃ علیہا اشکال، کہتا ہے یہ تو مشکل ہے کہ بھائی کہ نوافل کو آپ پڑھا کریں، اس میں مواظبت کریں، واجب ہو جائے گا. وَلَعَلَّ لِلْحَدِيثِ مَعْنًا غَيْرِ ظَاهِرِ، ہو سکتا ہے حدیث کا کوئی اور معنی ہو. وَلَمْ أَرَ مَنْ كَشَفَ الْغِطَاءَ فِي ذَلِكَ، کہتا ہے اس حدیث کو میں نے نہیں دیکھا علماء میں کوئی اس مشکل کو حل کر سکے، کوئی اس حدیث کو حل کر سکے کہ بھائی مواظبت کرنے سے کیسے حدیث یہ واجب ہو سکتا ہے. مواظبت کرنے سے نماز واجب ہو جائے جی، نماز تراویح، کیونکہ آپ نے پڑھی ہے تو اس پر ایک واجب. فتعجز عنہا، پھر یہ بھی کہ پھر آپ عاجز ہو جائیں گے اس کے بجا لانے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹائم ہے میرے پاس، یہ ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے، ٹائم ختم ہو گیا جی. جی مفتی صاحب محمد ابرار صاحب، چھٹی ٹرم. یہ گفتگو ویسے تو آپ نے خود کہا تھا 5 منٹ کی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ نے 10 منٹ کی نہیں میں نے کہا تھا وہ کچھ ترتیب بدلی تھی. اب یہ چھٹی ٹرن ہے نا، اب 5 منٹ کی کر لیں، کیونکہ 10 منٹ اچھا ہے، 10 منٹ بہتر ہے، اس میں حوالے دیے جاتے ہیں، بات کیے جاتے ہیں. آپ کے بھی یہ تو مساوی ہے نا، یہ ویسے اس طرح تو نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی کے لیے، دونوں کے لیے نا، بہت اہم مسئلہ ہے. وہ اس طرح تو نہیں کہ ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا اس میں فائدہ ہے ناظرین کے لیے بھی. تو میرے تو رائے یہی تھی، پر وہ 5 منٹ میں تو ایک ہی حدیث پڑھیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جی چلے شروع اب 8 منٹ رکھ لے، 8 منٹ رکھ، 8 کی رکھ لے. چلے جی، بسم اللہ کرو 8 شیخ صاحب. 8 جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے بات کی البانی کی، علامہ البانی صاحب کی. تو ایک طرف البانی اکیلا اس حدیث کو ضعیف کہنے والا، دوسری طرف زبیر زئی ہے. البانی بھی غیر مقلد ہے اور زبیر زئی بھی غیر مقلد ہے. اس کے بعد ابن خزیمہ ہے، اس کے بعد ابن حبان ہے. ایک طرف 3 بندے ہیں اور ایک طرف ایک بندہ ہے. یہ تو ناظرین خود ہی فیصلہ کریں گے کہ 3 بندوں کی بات مانی جائے گی یا ایک بندے کی بات مانی جائے گی. نمبر 2، انہوں نے المحلہ سے لمبی چوڑی گفتگو سنائی ابن حزم ظاہری کی. حالانکہ حسن اللہ یاری صاحب جانتے ہیں ابن حزم ظاہری کا ہمارے ہاں کیا سٹیٹس ہے، ہم ابن حزم ظاہری کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. بات چلتے ہیں حضرت زید بن ثابت کی. یہ روایت بار بار پڑھ رہے ہیں اور بار بار اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں سیدہ عائشہ والی روایت سے کہ اس میں یہ لفظ ہے اگر تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے فتعجزوا عنہا، تم اس سے عاجز آ جاؤ گے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک بندے کے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا تو چھ معنی دارد کہ وہ عاجز آ جائے گا، وہ اس سے لا علم ہو جائے، وہ اس کی طاقت میں. عذاب ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس کی بندہ طاقت نہیں رکھ سکے. جب بندے پہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو بندے میں طاقت نہیں ہوتی، سکت نہیں ہوتی، جرأت اور قوت نہیں ہوتی کہ بندہ عذاب کو برداشت کر سکے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے فتعجزوا عنہا، فتعجزوا عنہا. اسی کا طریق جو زید بن ثابت والی روایت کے پڑھ رہے ہیں، اسی کا ایک طریق صحیح بخاری کے اندر ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7290. اس کے اندر بھی یہی روایت جب آئی تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے. کاتبہ کا جو لفظ ہے یہ عموماً قرآن و سنت میں فرضیت کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد ان یکتب علیکم کے بعد فرمایا ولو کتب علیکم، اگر تمہارے اوپر یہ نماز فرض کر دی جائے ما قمتم بہ، تو تم اس کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے. یہاں پہ تو واضح الفاظ موجود ہے ما قمتم بہ، تم اس کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس حدیث کا معنی یہ نکالنا کہ معاذ اللہ حضور نے صحابہ کرام کو یہ کہا تھا
کہ تمہارے اوپر عذاب مسلط ہو جائے گا، یہ معنی کسی طریقے سے بھی کوئی کم سے کم پڑا ہوا بھی جو تھوڑا بہت بھی علم کے ساتھ شغف رکھتا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا عذاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں، ایک حدیث میں لفظ ہے فتعجزوا عنہا، کہ تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، اور دوسری حدیث میں جو زید بن ثابت والی ہے اس میں لفظ ہے وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے اوپر فرض کر دی گئی تو پھر تم اس کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے، تم یہ قیام نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے وہ 5 ہی رہنی تھی، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کو تبدیلی نہیں کر سکتا، لا یبدل القول لدیّ۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ نماز 5 میں سے ایک نماز کو اللہ نے ختم کر دینا تھا اور وہاں پہ 5ویں نماز تراویح کی فرض کر دینی تھی، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، اس کی ایکسٹرا بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اوپر ضروری ہو جاتا، تمہارے اوپر لازم ہو جاتا کہ تمہارے اوپر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل کرتے، اور ہو سکتا ہے فرشتہ اللہ کی طرف سے حکم لے کے آ جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر 1 ماہ کی یہ نماز فرض ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، بتائیں نا کہ جمعہ کی نماز کو بعد میں اللہ نے کیوں فرض فرمایا؟ جمعہ تو مدینہ میں آ کے فرض ہوا ہے، اور جمعہ کی نماز اللہ وحدہ لا شریک نے فرض کی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نماز نہیں بن سکتی تھی تو ہمارا اس کے متعلق یہ جواب ہے کہ جو کہا گیا ہے لا یبدل القول لدیّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 کو میں 6 نہیں کروں گا، 7 نہیں کروں گا، 3 نہیں کروں گا، 4 نہیں کروں گا، کیونکہ 50 سے سلسلہ چلا ہے، 5 تک آ گیا ہے، اور اسی کو اللہ وحدہ لا شریک کنٹینیو کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ان 5 کو میں 6 نہیں کروں گا، ان 5 کو میں 4 نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رسول اللہ کی ملاقات ہوئی تو آپ کو پتا ہے جو آپ روایت پڑھ رہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں بھی یہی لفظ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ کی امت کے اندر اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے 50 نمازوں کو، تو کیا آپ وہاں پہ بھی یہی ترجمہ کریں گے کہ معاذ اللہ کے حضرت موسیٰ نے عذاب کی بات کی تھی کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا؟ ایسا اس کا معنی بالکل غلط آپ نکال رہے ہیں، ایسا بالکل اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کتب علیکم، اگر تمہارے اوپر فرض ہو گئی تو ما کنتم بہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، تم یہ نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ نمبر 2، میں نے حوالہ دیا مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا 5 حدیثیں دکھائی، 1 نہیں 2 نہیں 5، انہوں نے صرف 2 کے اوپر کلام کیا۔ میں ان کو دکھاتا ہوں کہ 5 روایات آئی ہیں مولا علی سے، اور یہ اہل سنت کا قاعدہ ہے، اصول حدیث کا قاعدہ ہے۔ مرقات میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں والحاصل ان له طرقا، فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے جب کئی طرق ہوں یقضی بعضها بعضا، تو وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتے ہیں، فَهُوَ حَسَنٌ، اور وہ حدیث حسن بن جاتی ہے، وہ حدیث قابل حجت بن جاتی ہے، جو تجّ بہ، اور فرمایا اس کے ساتھ پھر احتجاج کیا جاتا ہے، اس سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا اصول بیان کر رہے ہیں کون؟ ملا علی قاری اپنی مرقات کے اندر۔ اسی طرح اسی اصول کو فتح المغیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ فتح المغیث کے اندر فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ أَسَانِيدُ مُفْرَدَاتِهَا ضعیفہ، فرماتے ہیں اگر اس کی کئی اسناد جو متفرد ہوں، جو الگ الگ ہوں، وہ ضعیف ہوں، فَمَجْمُوعُهَا يَقْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا، تو فرماتے ہیں اس کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ وَيَصِيرُ الْحَدِيث حَسَنًا، اور فرماتے ہیں وہ حدیث جو ہے وہ حسن ہو جاتی ہے۔ وَيُحْتَجَّ بِهِ، اور پھر اس حدیث کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے، اس سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اس سے مسائل کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا اصول ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تراویح کے متعلق 5 روایات میں نے ان کو دکھائی، سنن الکبریٰ سے دکھائی، مصنف ابن ابی شیبہ سے دکھائی، فضائل الاوقات سے دکھائی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ان کو ان کی کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ مولا علی نے تراویح کے متعلق کیا فرمایا ہے اور مولا علی کا کیا دعویٰ تھا۔ میں نے جتنی روایات ان کے
ان کے ماخذ سے پڑھی ہیں، انہوں نے ان کا کوئی مفصل اور مدلل جواب نہیں دیا۔ میں اب ان کی ایک اور کتاب ہے اس کے ایک روایت دکھا دیتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مولا علی کے زمانہ مبارکہ میں بھی تراویح پڑھی جاتی تھی۔ چلے میں اگلی دفعہ دکھاؤں۔ ختم ہو گیا ٹائم آخری۔ جی سر جی راما حسن اللہ صاحب سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا ادعا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح پڑھائی ہے۔ آپ پہلے ثابت کریں کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے۔ ہم نے دکھا دیا آپ کی کتاب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو باطل کر دی، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود کہتے ہیں انہوں نے کبھی نماز لوگوں کے لیے نہیں بلایا۔ کہہ رہتے ہیں کہ انہوں نے موطا کی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے نا کہ انہوں نے نماز پڑھائی ہے، اس کی حقیقت ہم نے بتا دی آپ کو زید بن ثابت کی حدیث سے کہ انہوں نے تراویح نہ صرف پڑھائی ہے، تراویح کو باطل کر دیا۔ اور بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باطل کر دی، تراویح پڑھنے والے تراویح کے پڑھنے کی کوشش کرنے والوں کو مسجد سے نکال دی، مسجد سے بگا دی، تو کیسے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تراویح پڑھا سکتے ہیں اور تراویح کا حکم دے سکتے ہیں؟ ایک چیز جو آپ کے خود خلیفہ عمر کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، ابی ابن کعب کہہ رہا ہے بدعت، ایسے جواب دے دی بھائی؟ ابی نے جب کہا کہ یہ بدعت ہے، عمر صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اس نے جواب دے دی؟ کیا جواب دیا بھائی؟ جب آپ کے خود علماء نے کہا کہ عمر صاحب نے جو کہا کہ یہ بدعت ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طے ہی نہیں یہ چیز، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب ابی کا جواب نے دے دیا۔ اچھا ابو ہریرہ کا آپ نے جواب دے دی، کچھ کے جواب نہیں دیا بھائی۔ آپ نے ایک حدیث دکھائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے، جب خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تراویح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، صحابہ نے بار بار صحابہ یہی کہہ رہے ہیں، خود عمر بن الخطاب یہی کہہ رہا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باطل کرا دی ہے، تو اس کے بعد میرے بھائی آپ یہ کوشش نہ کریں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح، وہ تو پھر اب یہی کہیں گے آپ کے خلفاء جو علی علیہ السلام کو گالی دیتے تھے نا، تو اسی طرح آپ لوگوں نے ان کے متعلق یہ بھی جھوٹ بنا دیا کہ بھائی انہوں نے تراویح پڑھانے کے حکم دیا۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ البانی نے کہا ضعیف ہے اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے کہا صحیح ہے، اور بھائی اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں، اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ اس میں یہ تو نہیں ہے نا شیخ صاحب۔ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں میں ابن حزم کو نہیں مانتے، ابن حزم کو نہیں مانتے، قرآن کی آیت کو تو مانتے ہو نا؟ جب قرآن کی آیت میں ہے کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نئی نماز فرض نہیں کرے گا نا، فرض نہیں کرے گا، تو پھر کیسے تراویح واجب ہو سکتا ہے؟ پر یہ تو جھوٹ ہے کہ تراویح کے واجب ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ حدیث میں لکھا ہے، بخاری کی حدیث میں لکھا ہے کہ فَسَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَقُومُونَ لَهَا، اس طرح کا، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَلَا تَقُومُوا لَهَا، کہ آپ جو ہے اس کے قیام نہیں کر سکیں گے۔ تو بھائی آپ کے اپنی کتابوں میں دیکھیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ عذاب کے لیے بھی یہ قیام کا لفظ ہوتا ہے، إِنَّ هَذِهِ لَصَاعِقَةٌ لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، یہ ایک ایسی عذاب ہے کہ اس کا کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قام یقوم جو ہے عذاب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی عذاب کا برداشت کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا یقوم لہا شیء، کہ اس کے آپ جو ہے اس کا برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا آپ نے زور جمع نماز کی واجب کر دی، جمعہ نماز زور کی جگہ ہوتی ہے نا، جمعہ آپ کو اتنا نہیں معلوم، جمعہ جو زور کی جگہ ہوتی ہے بھائی، وہ کوئی جو وہی 5 نماز ہے بھائی، 6 نماز نہیں ہوا نا، 6 نماز نہیں ہے بھائی۔ اور پھر آپ نے اس اشکال کا تو جواب ہی نہیں دیا نا، اس کا تو جواب ہی نہیں دیا بھائی کہ بھائی مواظبت کرنے سے، وہ حافظ ابن عبد الرحیم کے میں نے الفاظ دکھا دی بھائی، آپ کو بتانا، میں خود دیکھیں میرا گلا بھی سوکھ گیا، روزے کی حالت میں بھی ہوں، چیخ بھی رہا ہوں، اتنے آپ کے حوالے دکھا دیا، آپ کے علماء نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مواظبت کرنے سے، ایک مستحب چیز کو بار بار بچا لانے سے وہ واجب ہو جائے یہ، اور آپ فتعجزوا عنہا کو آپ دلیل بناتے ہوتے ہو۔ دیکھو وہ کتنا باطل ہے، کہ یہ کتنی قبیح چیز آپ کی اماں عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تراویح آپ پہ واجب ہو جائے گا اور آپ جو ہے اس کو بجا نہیں لا سکیں گے۔ دیکھو یہ قرآن کے خلاف ہے، فتعجزوا عنہا قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھو کیوں قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کیا فرماتا ہے میرے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ ایک ایسی چیز واجب کر دے جو آپ بجائے نہیں لا سکتے جی،
یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے اے اللہ، رسول فرما رہا ہے، رسول کو ڈر ہو گیا تھا کہ اللہ ایک دفعہ اچانک کہ تراویح کیوں پڑھی ہے، تو ایسی نماز واجب کر دینا کہ کوئی بجا نہیں نہ لا سکے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی کوئی چیز کو واجب ہی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ لئے آپ کو بہت ہی آسان ہو، آپ کے لیے بہت ہی آپ کے وسعت میں ہو، ٹھیک ہے نا. تو اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کر دے کہ کوئی بجائی نہیں لا سکتا. سبحان اللہ. ایک ایسی نماز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں آتا تھا، یہ آیات اس کو پتہ ہی نہیں تھے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تو کبھی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی ایسے تنگی میں ڈال دے، کسی ایسے زحمت میں ڈال دے. وہ بھی کس لیے کہ انہوں نے اچھا کام کیا، نمازیں زیادہ پڑھی ہیں نا، نمازیں زیادہ پڑھی ہیں تو الٹا اس کو جزا دے دو، سزا دے دو. اچھا، اور مزید آیت دیکھو وما جعل علیکم فی الدین من حرج فاتقوا اللہ ما استطعتم، دین میں عبادت اتنا ہی واجب ہے جتنا انسان کر سکتا ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے کہ اصل قضیہ کیا ہے. یہ اصل ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ کیا ہوگا کہ نماز واجب ہو جائے گا. نہیں، نماز تو واجب ہو ہی نہیں سکتا تھا، نماز تھی ہی نہیں، پیغمبر نے ان کو مسجد سے نکال دی تھا. انہوں نے بدتمیزی کی تھی صحابہ نے. دیکھو صحیح بخاری ملاحظہ کرو، یہ حدیث نمبر 6113. ہاں 6113 ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، زید بن ثابت کی حدیث ہے، وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ رمضان کی نہیں ہے، میں نے دکھا دی کہ رمضان کی حدیث ہے. احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھونپڑی بنا دیا، اس میں وہ نمازیں پڑھتے تھے. تو صحابہ جو ہے وہ بغیر اجازت کے نماز پڑھتے تھے. تو اگلی رات کو پیغمبر آئے نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی حرکت دیکھی ہے نا کہ تراویح پڑھنے کی کوئی، وہ آئے نہیں جی. اچھا، فلم یخرج الیہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے، گھر ہی میں نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، انہوں نے اپنی نعرہ بازی شروع کی. گھر کے باہر تراویح پڑھنے والوں نے گھر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اپنی آواز بلند کی. وحسبوا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ کیا، دروازے شریف اور رسول، یہ بخاری کی حدیث ہے 6113. تو اس وقت فخرج الیہم مغضبا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے ساتھ آئے، فقال ما ذال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم، تم ابھی تک اپنے اسی بدتمیزی میں، بدفعلی میں، اسی بدعت تراویح پڑھنے کے چکر میں ہو، ابھی تم پہ لازم ہو جائے گا، یعنی عذاب لازم ہو جائے گا. جو آواز بلند کی ہے، پتھراؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں تراویح واجب ہے. تراویح جب اللہ نے وعدہ کیا کہ نماز مزید واجب نہیں ہو سکتا جی، ٹھیک ہے نا، تراویح کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ وہ عذاب واجب ہو جائے گا. اور کہتا ہے ایسے نماز واجب ہو جائے گا جس کو کوئی فتعجز وانا، کوئی واجب بجائی نہیں لا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. ایسے نماز اللہ شریعت میں واجب کر دے کہ سب مسلمان عاجز. سبحان اللہ نے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایسے نماز واجب کی ہے، بجائی نہیں لا سکتے جی. وہ بھائی وہ ان لوگوں کے لیے تھا سیکتب علیکم العذاب، وہ جرم بھی موجود ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کرے. آپ کل جاؤ نا، آپ کے شہر کا جو بڑا عالم بھی نہیں ہو، درمیانے میں عالم یا چھوٹا عالم، اس کے گھر پہ کچھ پتھر مارو نا، گھر کے باہر آواز بلند کرو، پتھر پھینکو، دیکھو وہ گلی والے آپ کو کیا کہیں گے کہ بھئی